وائس آف ٹریبیون پیش کرتے ہیں اردو کا پروگرام ساز اور آواز. معزز سامعین، ثریا حسن کا سلام. سڈنی کی گھڑیوں میں اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں. حاضر ہیں وائس آف ٹریبیون کا پروگرام ساز اور آواز لے کر FM 98.5 سے. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر اتوار کی رات 10 بجے سے 12 بجے تک. سامعین، تقریباً 2 ہفتے پاکستان میں قیام کے باعث میں اور عتیق الحسن نہ کر سکے، جس کے لیے معذرت، لیکن ہماری غیر موجودگی میں اعجاز صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے پروگرام پیش کیے، جس پر ہمیں فخر ہے. آج کا پروگرام پیش کر رہے ہیں سید عتیق الحسن، ثریا حسن اور اعجاز احمد خان. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سید عتیق الحسن. ہمارے آج کے پروگرام کے خاص حصوں میں شامل ہیں کراچی کا آنکھوں دیکھا حال عتیق الحسن کی زبانی، پاکستان میں انتخابات کے بدلتے رنگ اور آپ سے براہ راست بات چیت، جس کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 9747057777. آسٹریلیا کے علاوہ ہمارے اس پروگرام کو ساری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے، جس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے steam.2000fm.net.au. آئیے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اس خوبصورت حمدیہ قوالی سے. کہ خدا بندے لا یزال ہے، یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے. یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے. شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے. تیرا کمال
दराज है, तेरा हर गुलाम अयाज है, तेरा दस्ते खुद दराज है, तेरा हर गुलाम अयाज है। मुझे जिसकी लुत्फ नाज है, वो तो तू ही बंदा नवाज है। या राहिम या रहमान, राहिम या रहमान, राहिम या रहमान, राहिम या आदिल या दय्यान, राहिम या रहमान, या आदिल या दय्यान, या राहिम या रहमान, या आदिल या दय्यान, राहिम या रहमान, या आदिल या दय्यान। या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर अल्लाह, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर अल्लाह, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर अल्लाह, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर अल्लाह। हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर अल्लाह, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर अल्लाह। हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। मोहतरम सामीन, अतीकुल हसन का सलाम। 2 हफ्ते की हाजिरी के बाद हाजिर हूँ आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ ट्रिब्यून का प्रोग्राम साज और आवाज लेकर, और उन लोगों के लिए जो आज जिन्होंने पहली दफा रेडियो ट्यून ऑन किया, ये प्रोग्राम रात 10 बजे से 12 बजे तक आप सुनते हैं FM 98.5 से। सामीन, गो के मेरा दौरा निजी नौयत का था, ज़ाती मसरूफियात थी, लेकिन एक सहाफ़ी होने की नाते सहाफ़त और सहाफ़त की आंखों से हर चीज़ को देखता हूँ, और ऐसा ही कुछ मैंने कराची में देखा, और कराची को देखकर मैंने पाकिस्तान का भी अंदाज़ा लगाया, और कुछ सहाफ़ी हलकों से, सहाफ़ियों से, कुछ सियासतदानों से भी थोड़ी मोड़ी बात हुई, और कुछ आम आदमी से भी बात हुई, कारोबारी लोगों से भी बात हुई, और जिसका मकसद मुझे आम इंसानों से और ख़ास लोगों से लेना था एक जायज़ा कि आखिर रियलिटी, ग्राउंड की रियलिटी क्या है। यहाँ से बैठकर हम जब बात करते हैं तो वो डिफरेंट होती है, और जब एक रियल ग्राउंड पर जाकर चीज़ें देखी जाती हैं तो वो डिफरेंट होती हैं। मैं वहाँ से 2 मैंने प्रोग्राम किए, और वहाँ से जो मैंने प्रोग्राम किए वो बहैसियत रिपोर्टर किए थे, और यहाँ जब मैं बैठकर करता हूँ प्रोग्राम तो वो बहैसियत एंकर करता हूँ, तो ये रोल थोड़े सहाफ़त में डिफरेंट हो जाते हैं। लिहाजा ये हमारे सुनने वालों ने ज़रूर महसूस किया होगा कि यहाँ जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ के जो रिपोर्टर हैं उनकी हम राय, उनकी जो बातें हैं ग्राउंड पे, वो सुन के अपनी एनालिसिस देते हैं, और ये मुख्तलिफ रोल होते हैं जो हम प्ले करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना मुमकिन हो सके, जितने हमारे रिसोर्सेज उसमें रहते हुए आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचाएँ, और एक ऑनेस्ट वे में एज ए सहाफ़ी एनालिसिस करें। तो हमारी ज़िंदगी चाहे निजी कामों में मसरूफ़ हो, लेकिन हमारी जो आँख है, हमारा जो दिमाग है, वो चलता रहता है इसी तरफ कि हम अपने सुनने वालों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर जमा करें, और यही हमने किया। सामीन, जैसा कि मैंने फेसबुक पर भी ये सर्कुलेट किया था और हम अनाउंस भी करते रहे कि आज मैं एक ख़ास आपको जो मैंने देखा, और मिक्स मेरी उसमें एहसासात थे, मेरी मिक्स उसमें फीलिंग थी, जो बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि मैं उसको डॉक्यूमेंट पे, कागज़ पे, तहरीरों में उतारूं, क्योंकि बहुत अजीब ही मैंने हालात देखे कराची के, और फिर बातें की पाकिस्तान की, उस पर भी आज उस पर बात करेंगे। और ख़ास मौजू आज, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 18 करोड़ अवाम, तमाम मीडिया, अखबारात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब की आंखें, सबकी बातें, सबके कारोबार चल रहे हैं अब इलेक्शन की तरफ, और पाकिस्तान की अदालतें हो, पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, और ये सब लोग और पाकिस्तान के सियासतदान किसी लेवल पर भी हों, ये इन सब लोगों की दुकानें जो हैं वो सज गई हैं, कुछ की सजना बाकी हैं, सियासतदान में लाइन में हैं और अब मैदानों में भी आने हैं।
تو 11 مئی کی تیاری کے سلسلے میں. لیکن عوام کیا اس میں اتنا انٹرسٹ لے رہی ہے، یہ ابھی ایک کوشچن مارک ہے، اور جو اتنی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب کراچی کی بات کریں تو ٹارگٹ کلنگ بھتہ وقفے وقفے سے جیسے بارش ہوتی ہے نا، وہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے وقفے وقفے سے بارش ہوئی، اس کا بھی وہی حال ہے. کچھ لگ یوں رہا تھا کہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں، الیکشن شاید آ رہے ہیں، لیکن پھر شروع ہو گئی اور وہی 10-12 کی نفری جو ہے انوسینٹ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. عدالت عالیہ میڈیا کی خبروں میں بہت مصروف نظر آ رہی ہے، لیکن آؤٹ کم جو ہے وہ میرے حساب سے 0 نظر آ رہا ہے. بہت باتیں کی گئی. علامہ طاہر القادری نے جو سلسلہ شروع کیا تھا آرٹیکل 62 اور 63 کا، جو شاید پاکستان میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ انکلوڈ تو 85 میں کیا گیا تھا، لیکن سب سو رہے تھے، اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب اس پہ بات کی گئی تو ایسا لگا کہ اب جو الیکشن آئیں گے اس پہ 62 اور 63 پہ آرٹیکل پہ بہت کام ہوگا، اور ایک اس 62 اور 63 آرٹیکل کے جو کرائیٹیریا ہے اس سے کرائیٹیریا سے پورے اتر کے لوگ جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے اہل ہوں گے. لیکن لگتا یوں ہے کہ سب لوگوں کے جیسے ایک جاب اناؤنس ہوئی اور جس کو چاہ رکھ لیا گیا، ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ شور شرابہ بہت ہو رہا ہے، لیکن طے شاید بیک ڈور میں جس نے اسکرپٹ لکھا ہے اس سب کا پاکستان میں، اس نے شاید یہ کہا ہے کہ سب کو الیکشن لڑاؤ اور تماشا دیکھو. یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. آج کی تاریخ تک باتیں اس پر بھی بہت ہوئیں، کورٹ نے بھی بڑی باتیں کی، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جو ہر معاملے میں آگے چڑھ کے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی بات کی، اپنا فرض پورا کیا انہوں نے جیسا وہ کرتے ہیں. لیکن اس کا آج تک کی ڈیٹ میں کوئی ابھی اس کا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ ووٹ دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. یہی تمام باتیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے سامعین. اور ہم جیسا ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح رہ سکتے ہیں کہ آپ جس پہ ہم بات کرنا چاہیں آپ ہمیں فون کریں، ہمارے ساتھ شامل ہو. 9747057777 ہمارا نمبر ہے. آئیے سامعین، عتیق صاحب کی بات چیت سے پہلے ہم کیوں نہ ایک خوبصورت سا صوفیانہ کلام سنتے ہیں عارف لوہار اور منیشا کی آواز میں. چمبے دی بوٹی اے میرے مرشد من وچ لائی ہوں، وہ نفی اس بات دا پانی دے کے ہر رگے ہر جائی ہوں، وہ جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا،
وائس آف ٹریبیون کا پروگرام ساز اور آواز جاری ہے. سامعین ہمارے پاس ایک کالر ہے, آئیے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں انیم مقدم بول رہا جی انیم مقدم صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ ہوں. الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی ویلکم پروگرام میں, فرمائیے. تو کیا مطلب آج کا ٹاپک کیا ہے؟ کہ میں نے تھوڑا سا لیٹ اسٹارٹ کیا ریڈیو بھی. اچھا, ریڈیو ابھی ہم نے شروع کیا ہے, اور ہمارا ابھی آپ نے بلکہ جلدی فون کیا, ابھی وہ شروع کرنے والے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج پاکستان میں ظاہر ہے کہ انتخابات کی لہر چل رہی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر اب میدانوں میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے حالات پہ کسی بھی اعتبار سے, یا کوئی اور آپ کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں ہم سے؟ نہیں, میں تو صرف پاکستان کے حوالے سے اتنی ہی بات کروں گا کہ آپ تازے تازے پاکستان سے ہو کے آئے ہیں. جی جی. اور آپ تو بلکہ زیادہ قریب سے ہو گئے ہیں پاکستان سے, اور ظاہر ہے آپ نے تصویر سے دیکھا بھی ہوگا. جی جی. ایز اے صحافی آپ نے کہ آپ کی نظر اور ہوتی ہے, ہماری نظر اور ہے. جی جی. کیونکہ ہم خبر کا ذریعہ بنتے ہیں اور آپ خبر ڈھونڈتے ہیں. جی جی. تو یہ ہے کہ صورتحال تو ابھی تو ہو ہی چل رہی ہے. 18 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا جو باتیں ہوگی. تو پہلے دوست میں تو بجائے اس کے کہ میں پہلے بات کروں, میں آپ ہی سے ایک سوال کر لوں کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ. دیکھیے, میں تو ابھی ایک میرا مراسلہ میں پیش کروں گا. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, میں ابھی بڑی ڈیٹیل میں سناؤں گا تمام سننے والوں کو, کہ کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اب مجھے یہ بتائیے, کیونکہ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ تو یہاں ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کر, یا اگر آپ پاکستان میں بھی اگر آپ کی نظریں بہت ڈیپ ہیں, تو آپ پیپلز پارٹی کو آئندہ 11 مئی کے الیکشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم جتنی سیٹیں پہلے جیتے تھے جی اس سے کم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اچھا حال اس کی یہ ہے جی کہ بظاہر کریٹیسائز تو ہمیں بڑا کیا جاتا ہے, اور یہ حق بھی بنتا ہے لوگوں کا کہ حکومت میں 5 سال حکومت میں رہے ہیں, لوگ کیش مانگتے ہیں کہ ہمیں نقد بتاؤ کیا کیا ہے. جی جی. ہم نے بڑے امپورٹنٹ ایک اہم فیصلے کیے ہیں اس کے اندر حکومت میں رہتے ہوئے, جو بڑے مشکل سے اور بڑے اس وقت پھنسے ہوئے تھے, یوں سمجھ لو کہ ہم وہ کر نہیں سکتا تھا کوئی اور سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے وہ بیسک مسئلے حل کیے ہیں, اور وہی ہم لے کے میدان میں جائیں گے, عوام کے پاس جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اور عوام بڑی شعور ہے, باشعور ہے, انشاءاللہ وہ ہمیں سنے گی اور ہمیں ووٹ بھی دے گی انشاءاللہ. عوام بالکل, آپ نے جو بات کی وہ کچھ لاجیکل ہے. بے شک آئینی اصلاحات ہوئی ہیں اور 5 سال پورے ہوئے ہیں, ایک جمہوری عمل کا, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, نگراں حکومت پہلے دفعہ بنی ہے. یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں آپ کی, لیکن اگر عوام کے پاس جائیں گے تو کیا عوام یہ نہیں کہے گی کہ جی میرے تو آٹا مہنگا ہو گیا, میرے لیے تو دودھ مہنگا ہو گیا, میرے لیے تو ڈبل روٹی بھی نہیں ہے, مجھے تو جاب بھی نہیں ہے. اس کو یہ جو سیاستدان ہیں کس طرح سے مطمئن کریں گے؟ دیکھو, ہم نے بڑی حد تک بے روزگاری بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم اس میں کامیابی رہے ہیں. جی. ہم نے بہت سے لوگوں کو, یہاں تک کہ لاکھوں لوگوں کو ہم نے روزگار بھی دیا ہے, اور ہم نے بے شمار ایسے جو کانٹریکٹ میں تھے لوگ ان کو کنفرم بھی کیا ہے, تو صوبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اتنے شفاف طریقے سے عوام میں چلایا ہے کہ جو کنٹریز اس کو مطلب امداد دیتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کے پروگرام اور بھی شروع کرو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں براہ راست عوام تک پہنچ رہا ہے. اور یہ باقاعدہ ایک بہت بڑی کوشش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. انہوں نے امداد پوری نہ صحیح, لیکن جو ہم دے سکتے تھے کم از کم غریب عوام کو ایک امداد دینے کی کوشش کی ہے, اور ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور اسی میں ہم نے وسیلہ روزگار جو پروگرام تھا وہ شروع کیا خواتین کے لیے, اور اس میں بڑی حد تک ہم کامیاب رہے ہیں کہ ان کو پیسے دے کر ان سے کاروبار شروع کرائے گئے ہیں. خواتین سے پہلی دفعہ ہوا ہے, پاکستان میں کبھی نہیں ہوا, بنگلہ دیش میں ضرور ہوا اور بڑا مقبول تھا وہاں پر. وہی سلسلہ ہم نے یہاں پر شروع کیا اور بڑا کامیاب رہا. اسی کے تحت ہم نے کسانوں کو ٹریکٹر بھی دیے, اور آج تک یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام جو ایک بہت بڑا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ براہ راست عوام تک اس کی امداد پہنچ رہی ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم یوز نہیں کریں گی. حنیف صاحب, میں اعجاز بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ پاکستانی قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے, انتظامی لحاظ سے یہ بہتری لائی ہے,
कोई ऐसी बात है जो कि पीपल पार्टी इस पे पकड़ करे? हाँ, इंशाअल्लाह ताला ये है कि हुआ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे खिलाफ मीडिया और हमारे खिलाफ जो एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोपेगेंडा जो शुरू से चला आ रहा है हमारे साथ, वो हमें वैसे ही जहेज में मिलता है हमेशा। नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि आप ये देखो कि हमारे जितने भी केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, हमारी पार्टी के हाई लेवल और लो लेवल और जितने भी हमारे पार्टी के जो हाई वर्कर्स, इवन के मिनिस्टर तक जेलों में गए हैं, लेकिन आज तक देख लो करप्शन का केस किसी पे साबित नहीं हो सका। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा इनिशिएटिव पार्टी के हुकूमती सतह पे मुतारिफ कराया गया हो जिससे आप कह सके कि देखिए हमने करप्शन इतनी कम की है हमारे दौरे हुक्मरानी में। ये मैं नहीं कह रहा कि किस लीडर ने कितना किया, मैं कहता हूं कि क्या वो इंतजामी इस्लाहात आप लोग लाए हैं कि करप्शन खत्म हो इस मुल्क से? मेरे ख्याल में मिसाल के तौर सवाल किया हाँ, सुने, जी हमने नवाज शरीफ के साथ मिलकर, क्योंकि अपोजिशन में थे वो, उनके साथ मिलकर जो आईन में हमने तरमीम की है, उसमें पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि हुकूमत वक्त ने अपने खजाने की तमाम चाबियां, हर डिपार्टमेंट की चाबियां अपोजिशन लीडर के हाथ में दे दी, चौधरी निसार के हाथ में, जो उसके अपोजिशन लीडर थे। क्यों? कि अकाउंट कमेटी के वो चेयरमैन थे और वो बड़े बाख्तियार हैं वो, और इसके बावजूद अगर करप्शन का हम पे तो जो भी मतलब है उंगलियां उठाई जाती हैं, कम से कम ये है कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कर दिया एक अपोजिशन लीडर को तमाम चाबियां उनके आगे पकड़ा दी हैं, ये नहीं। अच्छा, चलाएं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, करप्शन रोकने के लिए। हनीफ साहब, मैं थोड़ा सा सवाल करूं, दूसरी तरफ मोड़ता हूं अभी, और मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूं। ये देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बेनजीर इनकम सपोर्ट एक की गई, मुझे भी अंदाजा है कुछ लोगों को मिले और काफी लोगों को इसमें, गरीब लोगों को इसमें थोड़ा बहुत भला भी उनका हुआ, बहरहाल 1000-2000 रुपये मिलते थे, लेकिन चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन ये बताएं कि क्या अच्छा नहीं होता कि बेनजीर के नाम के बजाय इसको, जैसे अभी आपने कहा वसीला, वो जो है तो वसीला रोजगार, इस टाइप का नाम रखा जाता। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं, बेनजीर एक बड़ी लीडर थी और वो शहीद हुई, सियासत में उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन अब खतरा यह है कि क्योंकि बेनजीर नाम रखा गया था, तो अगर नवाज शरीफ साहब पावर में आते हैं या इमरान खान पावर में आते हैं, तो खतरा इस बात का है कि फिर वो तो नहीं करेंगे इसको बेनजीर, ये तो बंद हो जाएगा। असल में आप बड़ी सी बात की आपने भी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का सादा सादा मर्डर हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर शहीद हुई थी, और इसीलिए हमने उस प्रोग्राम को बेनजीर भुट्टो के साथ मनसूख कर दिया जी, उसके साथ अटैच कर दिया जी, और जिसकी वजह से बाहर के मुल्क जो एड देते हैं, जो इमदाद देते थे इस सिलसिले में, उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया इस बात को। अच्छा, इसलिए कि वहां पर जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये मतलब है, वहां के जो अदारा है उसकी तरफ से ये सारा एक प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी ने वहां पर बड़ा अच्छा इस प्रोग्राम को पेश किया वहां पर, और बड़े अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान किया और बड़ा अप्रिशिएट किया वहां पर लोगों ने, और उसको जनाब ये कर रहा है। और यही वजह है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान में करप्शन के बड़े बोनाल और पता नहीं क्या क्या स्कैंडल उठे हैं, लेकिन किसी ने भी बेनजीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद न रोकी है, बल्कि उसमें इजाफा किया। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन में अब जैसा कि पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है कि पहले उन्होंने भुट्टो के नाम पे वोट लिए, भुट्टो जब फांसी चढ़े उसके बाद में बेनजीर के नाम पे वोट लिए, अब आप क्या समझते हैं कि अब भी वही नारा लगेगा? क्योंकि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, दूसरों के भी आ रहे हैं, अभी भी बात वही होती है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो ये नारा आप समझते हैं कि ये नारा इस इलेक्शन में भी काम आएगा और ये इस नारे पे वोट मिल जाएंगे? बड़ी सी बात की आपने एक दफा, फिर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे जी, कि जिस वक्त भुट्टो साहब को हैंग किया जा रहा था ना, तो हमने एक बात कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करने के बाद अगर जो ये समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, आज यकीन करें, आज यकीन करें, मैं एक बार फिर कहूंगा, आज यकीन करें, अगर किसी ने सिंध में जाकर वोट मांगने हैं ना,
یا تو بھٹو کا نام دے گا یا بے نظیر کا نام دے گا یا اس کا بھائی بنے گا بے نظیر کا. میں نواز شریف کی مثال دے رہا ہوں, ابھی لاکھتے ہیں وہ جلسے کر کے آیا وہاں پر. آپ کو ووٹ نہیں کوئی ڈالے گا. پورا ملک اس وقت 1979 4 اپریل کے بعد جب بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا, پورا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں, ایک اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ ہے. وہ فیکٹر ابھی پتہ نہیں 20 سال اور چلے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا ووٹ انشاءاللہ تعالی وہ قائم دائم ہے اور وہ دیکھیں جادو سر تک چلے گا. اور جو اینٹی پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ چاہے ڈیوائڈ ہو جائے. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ ہے, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بات ہوگی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن تک سلسلہ چلائیں, اور ہم باقاعدہ میں ایک مناظرے کا بھی سوچ رہا ہوں کہ اسٹوڈیو میں بلائیں گے تمام پارٹیز کے جو یہاں پر نمائندے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آسٹریلیا کے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سی پارٹی اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہارڈ ٹائم دے گی, پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نواز شریف صاحب یا عمران خان؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, مختلف ایریے کی مختلف پوزیشن. میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. چلیں, اب پنجاب میں ہم 2 حصوں میں جاتے ہیں, ایک جنوبی پنجاب ہے, ایک پنجاب ہے. جو اپر پنجاب ہے وہاں پر نواز شریف کا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا. کچھ علاقوں میں کچھ سیٹوں پہ پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو شو کرے گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے جی پی ٹی آئی بھی نظر آئے گی آپ کو. پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کاٹے گی یا نواز شریف کے ووٹ کاٹے گی؟ دیکھو جب وہ نئی پارٹی بنتی ہے ووٹ تو سب کے کٹیں گے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ زیادہ نقصان کسی اور کو چاہے ہو, لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا. بہت شکریہ انیس مقدم صاحب, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے بات ہوگی, اور بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے. بہت اچھی گلشن صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو. وائس آف ٹریبیون کا پروگرام ساز اور آواز سن رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ تھے آسٹریلیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر حنیف مقدم صاحب, اور اس وقت ہمارے نمائندے زید ایچ خرم کراچی سے آن لائن ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے خرم صاحب؟ جی فرسٹ کلاس. کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ سر خبریں تو ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ 4 سدہ میں ANP کے سید کا معصوم شاہ کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ ابھی بچ گئے ہیں, اور ابھی ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. زخمی ہوئے وہ اب ابھی ان کے قافلے پہ جو قافلہ جا رہا تھا وہاں سے 4 سدہ میں, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ابھی کسی نے طالبان وغیرہ نے ابھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے, لیکن جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہو گئی اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے. اور یہاں پہ آج کل جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی اسٹارٹ ہو گئی ہے, اور لوگوں کی جو الیکشن کمیشن نے جو بائنڈنگ لگائی ہے کہ آپ ہر کینڈیڈیٹ کا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے کہ اس سے زیادہ وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی ہورڈنگز تو نہیں لگے ہیں, لیکن باقی دوسری ورکنگ جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے کہنے کے باوجود جو ہے انہوں نے اسٹارٹ رکھی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ میں خیر پچھلے ہفتے وہیں تھا 2-4 دن میں, اور عوامی سطح پر سیاسی حلقوں میں کون سی پارٹی کا گراف اوپر جا رہا ہے, کہاں نظر آ رہا ہے, یا الگ الگ صوبوں میں الگ الگ پارٹی کا گراف اوپر نیچے جا رہا ہے؟ سیاسی حلقوں میں صحافتی حلقوں میں کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے, صحافتی حلقوں میں یہی ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ صوبے میں الگ الگ لوگوں کا جو ہے وہ گراف اوپر جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا عمران خان صاحب کا گراف جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوا ہے, کیونکہ جو نئی یوتھ ہے وہ گراف جو ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ چل رہے ہیں. اور اس دفعہ اگر وہ جو الیکشن کمشنر نے جو بولا ہے, اور ہم میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر یوتھ نے پارٹیسپیشن کر لیا تو جو بھی حلقے کو یوتھ سپورٹ کرے گی اس کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اس کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے. لیکن کچھ یہ پولنگز آ رہی ہیں اس میں نواز شریف صاحب کا گراف اوپر جا رہا ہے, جو پولنگز بتا رہی ہیں, یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کو بھی یقیناً, کیونکہ شہباز شریف نے جو پنجاب میں کام کیا ہے
اس میں بھی کوئی شک نہیں. انہوں نے بہت گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کام کیا ہے اور ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی چاہنے والے بہت لوگ ہیں. لیکن ان کی ایک سیٹ بیک جو ان کی آلریڈی ایک پبلک ہے وہی انہیں سپورٹ کر رہی ہے. عمران خان کی یہ ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک نئی نسل جو ہے جو ابھی پہلی ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ان میں سے جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ووٹ جی یہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ایک مطلب یہ ایکسپیکٹیشن ہے ویسے تو, اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فائٹ جو ہے پنجاب میں پی ٹی آئی اور نواز شریف کی جو ہے بہت اسٹرانگلی ہوگی. اچھا, سندھ میں اگر بات کریں تو ایم کیو ایم ابھی الطاف حسین صاحب نے کمپلین کی اور ایم کیو ایم کے دوسری رابطہ ان کے جو ممبر ہیں جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ غیر اعلانیہ آپریشن شروع ہو گیا ہے. یہ اس کے پیچھے کیا بات ہے, یہ کون سا آپریشن ہو رہا ہے غیر اعلانیہ؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ الطاف حسین صاحب نے اسٹیٹمنٹ ضرور دیا, لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت جو آپریشن رینجرز کر رہی ہے پورے کراچی میں وہ تمام سیاسی تمام مذہبی تنظیم کے خلاف کر رہی ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو کسی بھی طریقے سے ٹارگیٹ کلنگ اور مختلف کیسز میں انوالو تھے اور جن کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے آئین کے خلاف ہے وہ کر رہے ہوں. تو یہ صرف وہ جو کہنا ان کا ہے وہ صرف ایم پی ایم نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف ایکشن چل رہا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان میں جو ان کے جو یہ جو عسکری ونگ ہیں یا جو ان کے گینگسٹر بنے ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ساری سیاسی پارٹیوں کے جو عسکری ونگز ہیں ان کے خلاف بیسیکلی چل رہا ہے. اور اگر کوئی اسے اس کارکن کو اون کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر عسکری ونگ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رینجرز جب کوئی بھی, پولیس کو تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پولیس شفاف کام نہیں کرتی, لیکن رینجرز اور آرمی اگر کسی جگہ پہ ایکشن کرتی ہے تو ان کے پاس پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں, بلکہ ان کے پاس وہ مخبر بھی ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہی از دا مین جو انوالو ہے. وہ عام آدمی کو چھوئیں گے بھی نہیں جس کا کسی سیاسی یا کسی مذہبی یا کسی کیسز میں جو انوالو ہوگا اسی کو ہی صرف چھوئیں گے وہ, اور وہی آپریشن ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اچھا خرم صاحب, ہم چاہیں گے کہ ہمارے سننے والے بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہمارے پاس 3-4 ہفتے ہیں الیکشن تک, اس میں کوئی بھی سیاسی لیڈرشپ جتنی بھی فرنٹ لائن کی ہو سکتی ہو, ممکن ہو. آج کل سب بزی ہیں مجھے پتا ہے, لیکن آپ کے پاس ایکسس رہتی ہے. تو اگر ہم مختلف کوئی ایم کیو ایم کا, پی ٹی آئی کا, نواز شریف نون کا یا پیپلز پارٹی کے, اگر وہاں سے لائیو آ جائیں تو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ براہ راست بات کرنے کا, ان سے سننے کا موقع ملے گا. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. میں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم یہ بالکل پلان کریں گے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ سیاسی پارٹیوں کے جو اہم لیڈران ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اپنے سامعین کو کے ساتھ آن بورڈ لائیو لیں گے اور ان کے منشور اور ان کے تمام معاملات کو ڈسکس بھی کریں گے. اور آپ لوگ جو اگر کوئی سوالات پوچھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو سوالات بھی دے سکتے ہیں. پبلک کے جو سوالات ہیں وہ آپ ان سیاسی لیڈران سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب, پھر آپ سے بات ہوتی ہے. سامعین, ابھی آپ بات چیت سن رہے تھے ہمارے پاکستان میں ہمارے نمائندے زیڈ ایچ خرم صاحب, اور ہم جیسے ہم نے کہا کہ آئندہ 3-4 ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن تک جو ہے یہ الیکشن کی اپڈیٹ اور بات چیت اور لوکل یہاں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, لیڈرز ہیں جو پارٹیوں کے, ان سے بھی بات چیت کریں, آپس میں مناظرہ بھی کرائیں ہم ان کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے, تاکہ جتنا ہم انوالو ہو سکیں یہاں سے تو اس سے ہم انوالو ہوں. وائس آف ٹریبیون کا پروگرام ساز اور آواز آپ سن رہے ہیں FM 98.5 سے. سامعین, اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 97470577 97470577. جی سامعین, کیوں نہ آج ہم کچھ سلیکشن جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور آپ کے لیے ہم تیار کر لے کر آئے ہیں صوفیانہ کلام کی. تو ایک اور ہم آپ کو صوفیانہ کلام سناتے ہیں جو علی ظفر کی آواز میں ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گا. تو آئیے سنتے ہیں یار ڈیڈی. عشق تے آتش دو برابر
اتے عشق دا تاو دیرا آتش سڑے ککھ تے کان اتے عشق سڑے دل جیڑا آتش پانی نال بجھے دی آتش پانی نال بجھے دی اتے عشق دا دارو تیرا غلام فرید اتے چاہ نہ رکھی جتھے عشق لائے دا گھیڑا عشق آتش لائی ہے یا عشق آتش لائی ہے وے یا سانو اے تو سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یا عشق آتش لائی ہے یا عشق آتش شور مچایا ہل ہلا کے عشق جو آیا محبت والا شور مچایا کٹھی کٹھی شام آئی ہے یا ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے وے گیا سانو اے تو سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یا ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈھی عشق آتش یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے. یہ آپ نے سرائی کی سندھی انداز میں سنا. اوریجنل یہ محمد جمن نے یہ گایا تھا اور بہت یہ ایک امر ایک فوک سانگ ہے جو سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بڑے اور کئی جگہوں پر بڑے اور ایون جہاں پر یہ زبان نہیں بھی بولی جاتی ہے بڑا اس کا مزہ آتا ہے. اعجاز صاحب چلتے ہیں بات کرتے ہیں. آپ بہت دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمارے مہمان جلدی اور فون آنے شروع ہو گئے آج اور تھوڑا سا اسکپ بھی چینج ہو گیا. میں وہ ایک کراچی کے اوپر سنانا بھی چاہ رہا تھا وہ بھی ڈیلے ہو گیا لیکن بہرحال ہم کیونکہ سیکوینس چل رہی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس پہ. ابھی ہم نے بات کی ظاہر ہے کہ ہر پارٹی نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے ان کو اور ان کا کام بھی ہے ان کو کرنا بھی چاہیے لیکن کس طرف دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیا ہونے والا ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جب میں اس سارے انتخابی ماحول پہ نظر ڈالتا ہوں نا تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں پرویز مشرف صاحب کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی ایک طرح کے جب اس کے بیانات آتے تھے مرد آہن کے اور اس کے فیس بک فالوورز کی 4 لاکھ کا وہ بھی دعویٰ کرتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل نے جمہوری قوتوں نے غیر جمہوری قوتوں کے کو کافی حد تک پیچھے دھکیلا ہے. اصل رسوخ اب بھی زیادہ ہے خاص کر طالبان کی شکل میں لیکن یہ میں ایک اچھی بات سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے خاص کر یہ 5 سال کا جو
دور گزرا ہے اس میں جمہوری پختگی بہت آئی ہے، اور آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اپوزیشن پارٹیوں پہ یہ پریشر ڈالا گیا کہ کسی طرح آپ اس حکومت کو ختم کرائیں، کیونکہ یہ انتظامی حوالوں سے معاشی حوالوں سے کافی امچیورٹی کا مظاہرہ بھی کیا اور کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکی، لیکن پھر بھی یہ سیاسی مہم جوئی جو ہے نا اس پہ سیاسی بلوغت میرے خیال میں غالب نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ نگران حکومت آزاد الیکشن کمیشن اس میں اسکروٹنی ہوئی اور ایک کسی حد تک مذاق بھی بن گیا، لیکن اس میں جو پازیٹو چیز یہ آئی ہے کہ 62-63 کے دفعات بہت ہی غیر مبہم ہے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی انتظامی مشینری نہیں ہے کہ 62-63 پہ کس طرح ہم عمل کریں گے، کس طرح اس پہ کریں گے عمل کہ وہ لوگ جو نادہندگان ہیں یا جس نے کوئی غلط کام کیا ہے، قانون توڑا ہے، وہ الیکشن میں حصہ نہ لے۔ اب اس سے دو باتیں سامنے آئی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو انتظامی مشینری نہیں ہے اور 62-63 بہت ہی غیر مبہم ہے، تو اس وجہ سے لوگ اتنے بڑی تعداد میں جو کہ عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جس لحاظ سے جس طرح اس پہ الزامات تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہے، یہ تو بہت سارے باہر ہو جائیں گے، باہر نہ ہوئے۔ تو ایک سوال یہ پھر اٹھا کہ یہ 62-63 کی ضرورت کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بالکل ہے، لیکن پہلے جو پارلیمنٹ کے بہت ساری پارٹیاں تھیں نا وہ 62-63 کو چھیڑنے سے گھبراتے تھے کہ کہیں ہم 62-63 میں کوئی اس کو یہ جو مبہم قسم کا جو نیچر ہے اس کو کلیئر کٹ اور پریکٹیکل لیگل فارم دینے میں اگر انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ لوگ تو کرپٹ لوگوں کو سامنے لانے کے لیے یہی کچھ کر رہے ہیں، تو اس عمل سے اسکروٹنی کے مذاق خیز قسم کے سوالات اور ان سے یہ کام آنے والے پارلیمنٹ کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ وہ آئے تو بڑے اس کے ساتھ میں کانفیڈنس کے ساتھ وہ ان ایشوز کو بھی کلیئر کرے گی، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی جو ایک اور رخ ہے کہ سیاستدان میرے خیال میں بدنام بہت ہے اور بد کم ہے، کیونکہ یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ بہت ہی بڑے بڑے الزامات بغیر کسی ثبوت کے لگا لیتے ہیں۔ اس سے جنرل پرسپشن یہ بنا ہے کہ ملک کے سارا جو کرپشن ہے وہ سیاستدان ہی کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ سیاستدان واحد کرپٹ ٹولہ نہیں ہے۔ کرپشن میں اس جو اماؤنٹ اگر آپ کرپشن کا نکالیں تو سیاستدانوں کا کم ہوگا، لیکن بدنامی اس کی زیادہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سیاستدانوں کا خود ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ پچھلے دنوں یہ پنجاب کا جو میٹرو بس، یہ ایک ایگزامپل ہے، نوٹ کریں اس میں کہ اس میں کیا ہوا۔ جب حکومت نے کہا، پنجاب حکومت نے، کہ اس پہ 30 ارب کا خرچہ آیا ہے، 30 ارب روپے کا، تو پاکستان پیپل پارٹی کے قمر زمان خیرہ، پرویز الہی صاحب خواب کے اور طارق انصاف کے عمران خان، تینوں نے یہ کہا کہ اس میں تو بہت ہی بڑے حد درجے کی جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے، اور اس پہ خرچہ پرویز الہی کے مطابق 75 ارب، قمر زمان خیرہ کے مطابق 97 ارب اور عمران خان کے مطابق 90 ارب ہے۔ اب اس حکومت نے وہ منصوبہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیا کہ آپ اس پہ نظر رکھیں کہ اس میں کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے، کہاں اور کتنا اس پہ خرچہ ہے۔ اس ادارے نے خطوط لکھے ان تینوں حضرات کو کہ آپ کے پاس جو آپ نے بیانات دیے ہیں ثبوت ہے تو لے آئے، کیونکہ ہم اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کہاں مسئلہ ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں اسی ادارے نے کہا کہ ہاں اس پہ 30 ارب سے کم کا خرچہ آیا ہے اور اس میں کوئی قانونی بے ضابطگی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے وقت تھوڑا احساس کر لے اس بات کا کہ اگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ میرے خیال میں اس وجہ سے بھی یہ ماحول اس طرح بنا ہوا ہے کہ کیوں نہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ نااہل کیوں نہ ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ الزامات زیادہ ہیں اور اس سبسٹینشیل ایویڈنس بہت سارے کیسز کے کہیں بھی نہیں ہے تاکہ وہ اس سے نااہل ہو سکے۔ دیکھیں جیسا جب بات کرتے ہیں نا ہم کرپشن کی، تو بیسیکلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں غلط طریقے سے پیسے کمانے کا، وہی کرپشن ہے نا کہ آپ نے دولت کمائی ہے۔ اچھا، اب اسی بات کو اگر صرف پکڑ لیں آپ کہ بھئی یہ پتا کرنا ہے کہ ایک آدمی جو الیکشن کے لیے آ رہا ہے اس نے غلط ذرائع سے تو پیسے نہیں کمائے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ ایسے پتا چلے گا کہ اس کے ایسیٹس دیکھو، ٹیکس کتنا دیتا ہے،
ٹیکس دیا ہے نہیں دیا ہے. اگر ٹیکس نہیں دیا ہے تو پیسے کہاں سے آیا, اور ٹیکس دیا ہے تو کتنا دیا ہے, اور یہ جو اسیٹس ہیں یہ کہاں سے آئے. اگر یہ ریونیو اور یہ اسیٹس کے گرد ہی ساری چیک ہوتی صرف اس بات کی, تو اگر آپ اس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں تو باقی چیزیں وہ کیسے کرے گا. اچھا اب کیسے ہوتا؟ اٹ کوڈ ہیو بین ویری سمپل. یہ بالکل سمپل ہو سکتا تھا. اور اتنے یہ جو اس کو فسانہ بنایا اور میڈیا ہائپ اور مذاقہ خیز قسم کے سوالات کیے, جس کا کہ کرپشن سے اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. کون سی والی کے پاس رہتے ہو؟ اس سے کرپشن کا کیا تعلق ہے؟ یا اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ چوتھا کلمہ سناؤ, اس سے کرپشن کا کیا تعلق ہے نا. اچھا اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اتنا سمپل بنایا جا سکتا تھا کہ بھائی ایک کینڈیڈیٹ خواہش مند الیکشن میں کھڑے ہونے کا, چاہے صوبائی اسمبلی کا ہے چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے, وہ اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے, میں فرض کریں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, تو میں الیکشن کمیشن کے سینٹرل آفس میں اپلائی کروں نو آبجیکشن کے لیے, اور میرے وہاں پر ایک فارم بھرا جائے, آن لائن ہو, اس میں چیک ہو میرے پرٹیکولر FBR سے چیک ہو, ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے چیک ہو, اور اس کے بعد میں مجھے کلین چٹ مل کے ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ مل جائے 8 دن میں 10 دن میں ہر ایک کو, اور وہ مجھے مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ میں کلین ہو گیا. اب میں چلا جاؤں پھر الیکشن کمیشن کے پاس, اپنے کاغذات جمع کراؤں, اور وہ پوچھیں جی مجھ سے آپ کو نو آبجیکشن کا ہے, یہ جی میرا نو آبجیکشن ہے, یہ اس کا نمبر ہے, مجھے مل چکا ہے, ختم ہو گئی بات. نہ ایک ریٹرننگ آفیسر کی قابلیت کیا ہے پاکستان میں, اور وہ اس کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ چوتھا کلمہ سناؤ. بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے, اور یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے 62 ریاست پہ عمل اس کو. تو یہ سمپل ہو کے ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور پہلے جو میں جیسا میں نے کہا نا کہ اب آنے والا جو پارلیمنٹ ہوگا اس کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کو پریکٹیکل لیگل فریم ورک دے. نہیں لیکن یہی بات کہ کہاں سے آپ نے کلیئرنس لینی ہے, آپ نے بہار سے لینی ہے, آپ پہ کوئی کورٹ میں کوئی کیس نہیں ہے, آپ کے اگینسٹ کوئی کورٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے, تو اس طرح کی چیدہ بات ہے. یہ ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات یہ کس طرح اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا, دیکھیں سوالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کا ذہن کیسا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر اہل ہی نہیں ہے ریٹرننگ آفیسر سے, بلکہ ان کو کوئی ایجوکیشن نہیں دی گئی, نہ ٹریننگ دی گئی, ان کے پاس میرے خیال ہے کوئی سوالات بھی نہیں تھے, وہ بس سمجھ رہے تھے کہ جو ان کے دل میں آئے وہ سوال پوچھنا ہے انہوں نے. میرا خیال یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کا یہ کام تھا ہی نہیں کہ آن دا اسپاٹ لوگوں کی اہلیت چیک کرے. اس کے پاس ایک سیٹ کوشچن نہیں بلکہ ٹکس ہونے چاہیے کہ آپ کے اپلیکیشن کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے, ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح بالکل پوسٹ آفس کے طرح. یہ نہیں کہ آپ اس کو کورٹ میں لا کے کوئی کیس ہے نہیں, آپ کیس بھی اس موقع پہ بناتے ہیں, جج بھی کرتے ہیں اور ڈیسیجن بھی دیتے ہیں. تو میرے خیال یہ ساری ایکسرسائز تو بیکار ہی ہوئی نا پھر. یہ بالکل اس پوائنٹ پہ بالکل بیکار ہے, کیونکہ اس ریٹرننگ آفیسر کا یہ کام ہی نہیں ہے. اور یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ریٹرننگ آفیسر بنے ہیں میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے, وہ اس سے پہلے تو اور یہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتے تھے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جج ہے, پہلے تو جج بھی نہیں ہوتے تھے. ان لوگوں کا یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. ان کے پاس آسانی یہ ہے کہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ ڈاکومنٹیشن چیک کریں, بس ڈاکومنٹیشن. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. یہ اسیسر ہونے چاہیے, ایگزامینر نہیں ہونے چاہیے. ایگزامینر نہیں ہونے چاہیے. سامعین آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ابھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. FM 98.5 سے یہ پروگرام جاری ہے جو ہر اتوار کے رات 10 بجے سے 12 بجے تک پیش کیا جاتا ہے, اور اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں فون کیجئے, لائیو ہم سے بات کر سکتے ہیں. 97470577 ہمارا نمبر ہے. سامعین جو گانے سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہم زیادہ بور نہیں کریں گے. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اختر چاولہ اور اختر چنال اور کومل رضوی کی آواز میں ہم سنتے ہیں دانے پہ دانا. تو آئیے آپ کو ہم بہت ہی خوبصورت سا یہ نغمہ سنوا رہے ہیں. ارے پیرن مجنگی کھانے نہ بھولے بے بالا زندے سرمندس کا خار چاند لگانے نانا ہو آج پکنے ٹراننا ہو آج پکنے بامنا ہو جیجو جیجی ساکنا ہو سے کم مارا جاکنا ہو جیجو جیجی من
अंतरी बड़ी गवा कर तो अंतरी वो जी सुमरो कपाज खुदा से लो नसीर खाना ये सब वतन के ने जानना वो कच्ची खुरासान हर कोई मर जान दूरी नसीर खान दिलतन शाशान पूरा बोलान काफ को रक्षान कोई सुलेमान कब सुलेमान हर कोई मर जान दूरी नसीर जान दिलतन शाशान तो बोलान काफ को रक्षान कोई सुलेमान अल्लो वतने सामाईन, अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत बलोची लोक गीत सुना। बहुत अरसे से फरमाइश थी कि आप मुख्तलिफ जबानों में फोक ही सुनाया करें। बलोची का बड़ा फरमाइश आ रही थी और मैं सोच रहा था कि कोई खास चीज आपके लिए लेकर आए। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा और आपको अंदाजा भी होगा, आपने सुना भी है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम नए से नई चीज आपको सुनाएं सिलेक्शन के साथ। एजाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, आप बलूचिस्तान बलूची नगमे के हवाले से मैं आपसे ये पूछूंगा कि किस तरह आप लेते हैं अख्तर मेंगल और गजेंजो और बहुत सारे नेशनलिस्ट पार्टी जो सियासत में अब हिस्सा लेने जा रही? देखें, एक बात जो है ना, बड़े आपने एक क्रिटिकल सवाल कर दिया जो मेरे जहन में था और फिर मैं निकल गया जहन से। एक बात जो है ना, मुझे और किसी और साहब ने भी ये कही और एक तज्जिया निगार ने भी बात की और मेरे जहन में भी ये बात घूम रही थी कि ये इलेक्शन जो है ना वो क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से ये मेरा जाती तज्जिया है, जो इससे डिफर भी कर सकते हैं हमारे सुनने वाले भी और कोई और तज्जिया निगार भी। क्रॉस रोड पे इसलिए खड़ा हुआ है कि ये खतरनाक तरीन इलेक्शन भी हो सकता है और ये बहुत सूदमंद इलेक्शन भी हो सकता है। खतरनाक तरीन इलेक्शन ये हो सकता है कि इससे 70 की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि अगर आप एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाते हैं और उनको इलेक्शन में हिस्सा फ्रीली देते हैं और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कन्विंस किया हुआ है अपने फॉलोअर्स को, और अगर वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो डिमांड कर देते हैं उस टाइप की जो कि मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ने की थी, तो फिर हम कहां खड़े होंगे। कहने का मेरा मकसद ये नहीं है कि उनको नहीं लाना चाहिए, लेकिन एक स्क्रीनिंग के बाद ऐसे लोगों को लाना चाहिए। एक तरफ तो हम बात करने आर्टिकल 6 की लटकाने की कि जिसने आइन तोड़ा है उसको लटकाया जाए, और जो आइन ही नहीं मानता उसको आप कह रहे हो कि इलेक्शन में खड़ा हो जाए। तो जब वो इलेक्शन में खड़ा होगा तो जीतने के बाद वो बात क्या करेगा। तो अगर तो इंडिपेंडेंट अगर कोई ऐसा सिलसिला बन गया, जो अल्लाह ना करे ऐसा बने, हम तो दुआ करते हैं नहीं बनना चाहिए, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जीतने के बाद, क्योंकि देखें मेरा जाती राय है
اور میں اس میں کوئی شرماتا نہیں، کوئی جھجک، بلا جھجک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا قبائلی لیڈر، یہ پاکستان سے سنسیئر کچھ بھی نہیں ہے، ان کو صرف اپنی سیٹیں چاہیے، یہ بدنام کرتے ہیں. اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو بگٹی صاحب کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر یہ نہیں دیکھیں، میں ٹھیک ہے پاکستان آرمی کو نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ صحیح ہے، ہم کہتے ہیں جمہوریتوں میں، لیکن یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ وہاں 2-3 فوجی 3-4 فوجی آفیسر مرے ہیں، آپ کے میجر مرے ہیں، وہ کیپٹن مرے ہیں، تو کیوں مرے ہیں وہ؟ اگر وہ مارنے گئے تھے تو ہمارے فوجی کو اتنا تو نہیں کہ یعنی کہ وہ کوئی ان میں اتنا ہنر نہیں ہے کہ وہ بھائی وہ آپ وہاں پہاڑوں پہ بیٹھ کے فوجیوں کو ماریں گے تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیوں مار رہے ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے. خیر کہنے کا میرا مقصد یہ کہ اگر وہ پارٹیاں آتی ہیں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے الیکشن میں جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. اور یہ تو آپ آج کل تو میں نے اس میں لکھا بھی، اس لیے میں بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھوں گا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کراچی میں یہ حالات دیکھے ہیں لوگوں سے جو بلوچستان گئے کہ وہاں تو جا نہیں سکتے آپ، وہاں اگر آپ اردو میں یا پنجابی میں بات کریں تو آپ کو گولی مار دیتے ہوں. تو اس سچویشن کو پہلے کام ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اچھا اب دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا کہ سود مند ہے، وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو آپ نے پہلے کہہ بھی دیا ہے کہ کم سے کم ایک اسٹیپ آگے تو گئے نا آپ. اگر ابھی 62-63 پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں ہائی لائٹ تو ہوئی نا. اگلی اسمبلی آ کے اوبیسلی کہ ان چیزوں کو ڈیل کرے گی. اگر پی ٹی آئی سویپ نہیں کرتی ہے، سونامی نہیں آتی ہے، 20-25 ہی صرف سیٹیں لاتے ہیں، تو کم سے کم ایک پریشر گروپ تو بنے گا، ایک اچھی اپوزیشن تو سامنے آئے گی. یہ فرینڈلی اپوزیشن ہو سکتا ہے، فرینڈلی والے اب پاور میں آ جائیں تو وہ فرینڈلی اپوزیشن نہ رہے. تو کیونکہ کوئی بھی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ کارگر جب ہو سکتی ہے جبکہ اس کی اپوزیشن اسٹرانگ ہے، یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے. لیکن بلوچستان کے حوالے سے اس سے بہتر ہے کہ کوئی بھی شخص جو حقوق کی بات کرتا ہو تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اور اگر وہ جمہوری عمل پہ یقین رکھتا ہو تو اس کو جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لینے کی اپرچونٹیز، مواقع فراہم کیے جانے چاہیے. اور دوسری جو پازیٹیو چیز جو میں سمجھتا ہوں، ایک تو یہ خود اس عمل میں حصہ لینا، اور دوسرا ملک کی بڑی پارٹیوں کے ساتھ ان کی وابستگی. آپ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل پارٹیاں جو ہیں وہ ہے PMLN ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، ان کے جڑیں جو ہے نا ان صوبے میں ہے، ان کے عوام ایک طرح سے فیڈرلزم پہ اپنا مرکز پہ اپنا جو ہے نا اعتماد اور اس کے ساتھ چلنے کی جو ہے نا ایک یقین دہانی ہے. تو اگر خاص کر جو بعض لیڈرشپ ایسی ہے جنہوں نے سارے نیشنلسٹوں کے ساتھ اچھے روابط قائم کیے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں اس سے بہتری آئے گی. لیکن اگر ہمارا طریقہ کار ایسا رہا کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی جو کہ ANP ہے، جس کی آپ تاریخ دیکھیں تو اس نے کسی بھی جرنیل کے ساتھ کام نہیں کیا، بلکہ 1937 میں جو الیکشن ہوا تھا جس میں خدائے خدمتگار جیتی تھی، اس میں اس وقت بادشاہ خان جو تھا وہ صوبہ سرحد نہیں جا سکتا، اس پہ پابندی تھی. آج آپ دیکھیں کہ اسفندیار ولی خان صاحب کہیں بھی جلسہ نہیں کر سکتے. آپ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کل کو یہ لوگ بھی بندوق اٹھائیں، کل کو یہ بھی اس طرح بلوچستان کی طرح سچویشن میں چلے جائیں، تو ہم پھر کس سے گلا شکوہ کریں گے کہ ہمارے فوجیوں کو کس نے مارا تھا اور پہاڑوں پہ کیوں مار رہے تھے؟ وہ تو پھر اس وقت وہ بات صحیح ہوگی. لیکن آج ہم یہ حالات کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں نہ ان سیکولر پارٹیز پہ ہم کہیں سے کوئی ایک ایسے مخلوق وجود میں آ چکی ہے جس کا نہ کوئی ہیڈ کوارٹر ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کے لوگوں کو قتل کر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے کونے کونے میں ہے. سوات میں کل ایک ANP کا جو ایک لیڈر تھا مقامی، وہ ایک دھماکے میں مارا گیا. آج خرم جو کہہ رہا تھا کہ چارسدہ میں ایک اور بم بلاسٹ ایک اس کے جلسے یا اس کے جو گاڑی پہ ہوا. تو یہ اس وقت اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے تو جب بلوچستان کی سچویشن بن جاتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ لوگ جو آج اسلحہ اٹھائے ہیں یہ غلط ہے. اس وقت جو لوگ جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں، مرکزی حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کو سیاست میں بھرپور لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کیوں ہم روک رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ سوال اگر آج ہم بحیثیت پاکستانی اٹھائے اور ہر پارٹی کو مکمل موقع دے کہ وہ اپنے جو اس کا منشور ہوتا ہے اس کو
आगे पेश करने के लिए भरपूर जदोजहद करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो। क्योंकि एक पार्टी तो ये कह सकती है कि आज मेरा पानीपत है, मैं 10 लाख लोग लाऊंगा और उसका जो ग्राफ ऊपर चला जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपने घरों से नहीं निकल सकती। हम कैसे जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम इनके लिए एक बात भी नहीं करते। मैं समझता हूं कि अगर हम जमहूरियत पे यकीन करते हैं और रखते हैं तो हमें ये बात करनी चाहिए कि हर पार्टी को मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई जलसा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कोई घर से निकल सकता है। ये इजाजत कौन देगा? और ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि कौन सी ताकतें हैं जो ये डिसीजन लेती है कि ये पार्टी इस तरह मुहिम चलाएगी, ये पार्टी उस तरह मुहिम चलाएगी। सामीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें फोन कीजिए 97470577 97470577 FM 98.5 से प्रोग्राम जारी है वॉइस ऑफ ट्रिब्यून का साज और आवाज। सामीन, बड़े अफसोस के साथ मैं आपको आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि काफी लोगों को मालूम भी होगा, हमारे मशहूर बड़े सगीर की गुलकारा रेशमा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। और न सिर्फ ये कि वो जंग लड़ रही हैं, उन्होंने समझे कि अपनी जिंदगी जिस तरह शुरू की थी और जिस तरह मेहनत कर कर वो आई, और हमने भी हमेशा देखा और सुना कि उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ को किस तरह से पूरे बड़े सगीर में फैलाया, और अपनी आवाज़ के जरिए से उन्होंने अपने पूरी फैमिली को, बल्कि अपने पूरे खानदान को एक जगह लाकर अच्छे स्टेटस पे खड़ा कर दिया। और आज वो जो है हमें बहुत ही अफसोस से ये बात कहनी पड़ी है कि आज वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही हैं और उनकी बहुत हालत खराब है, और हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी इस परेशानी से उनको आसानी दिलाए। आइए हम जो है उनको डेडिकेट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा, जो हम सभी को पसंद है, लंबी जुदाई। तो आइए सुनते हैं। दरिया
بڑی لمبی جدائی. جی ہاں، جیسے سوریا نے کہا کہ ریشما جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور طبیعت ان کی کافی خراب ہے اور حکومت پاکستان نے بھی ان کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ ان کی بے مثال لازوال خدمت ہے. انہوں نے ایک نئے انداز دیا ہندوستان پاکستان کی برصغیر کی موسیقی کو. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. FM 98.5 سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائس آف ٹریبیون کا ساز اور آواز. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انور بات کر رہا ہوں. جی انور صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیے. جی 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 فرسٹ کلاس. فرمائیے. بس وہ کچھ تھوڑا سا مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. جی جی بالکل. تو میں کچھ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کھچڑی بننے جا رہی ہے جو پوری قوم کو ہضم نہیں ہوگی. کیونکہ سیاسی شعور جن لوگوں کو آیا ہے ان کی تعداد ابھی تک صرف 12% سے زیادہ نہیں ہے. 10% ایسے لوگ ہیں جو پولرائز ہیں، ان کو اپنے لیڈر کے سوا تو کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک ان کا لیڈر جو ہے وہ ایک روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بڑی آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے. میں نے آنکھ بند کر کے کر دی. باقی رہ گئے 30% لوگ اپنی برادری اور قوم کے نام پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو اب 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں، ووٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو حقیقتاً کچھ پتا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ کہاں کیسے اور کس کو ڈالنا ہے. تو انور صاحب پھر یہ صحیح کیسے ہوگا جب لوگ کہتے ہیں الیکشن ہو، اب الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ اس کا ایک جو صحیح جو ہوگا وہ سب سے مطلب لمبا راستہ ایک ہی ہے کہ آئندہ 20 سال تک ہمارا ملک صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر توجہ دے کہ خدا کے لیے صرف ایجوکیشن کو بہتر کر دیں. ہمارے ایجوکیشن ابھی تک اس لیول پر آ ہی نہیں سکی ہے. تو جب ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے باقی سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو گئے اور یہاں پر بھائی کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ لائن میں کھڑے بھی کیوں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے جو ہے وہ 2 کلو آٹا ملے گا. وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے پگڑی باندھے ہوئے اور وہ جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ جی وہ بابا جی یہاں پہ انگوٹھا لگانا ہے، یہاں پہ جو ہے آپ کو نشان لگانا ہے. لیکن صاحب شہروں میں تو پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کراچی ہے، فیصلہ آباد ہے. آئیں گے نا تو وہ جو لوگ ہیں شہروں میں سے نکل کے آئیں گے تو شہروں کی آبادی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ شہروں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ میرے خیال ہے اگر ووٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہروں میں جو لوگ ہیں وہ کون سے اتنے سن سے، وہاں بھی ایک ہو ہا کا عالم ہے. لوگ تعلیم یافتہ ہیں تو وہ تعلیم کو اپنے غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو پھر وہ جو ہے جو شہروں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی ہے کہ ان کے پاس جو سیاسی شعور آیا تو اس کے حساب سے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. تو کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں. مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ بھی جاتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں اس سارے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایسی حکومت آتی ہے جو کہ وہ کام مطلب کر نہیں پاتی کس وجہ سے کہ جی وہ اپوزیشن کا فلانا بیٹھا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام نہیں ہوتا ہے وہ اس کی صورت میں وہ قصوروار دوسری پارٹی والے کو ٹھہرا دیتے کہ جی ہم بھی بیٹھے تھے یہ بھی بیٹھے تھے اسی حکومت میں لیکن کام اس لیے نہیں ہوا کہ ہم یہ کرنا چاہتے تھے اور وہ ایسے نہیں کرنا چاہتے تھے. تو آخر میں بات بڑی مر کھپ کے 3-4 سال یہ لڑ جھڑ کے گزار کے آخری سال میں وہ کہیں گے کہ بھائی اس طرح کوئی حکومت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مل بانٹ کے کھا لو تو چل جائے گی. تو پھر وہی ہوگا، پھر آخری چند سالوں میں وہ کرپشن عروج پہ ہوگا، ڈالر اونچا چلتا جائے گا، نوٹ نیچے جاتا جائے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن میں کیا رزلٹ سب کھیلی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ ٹائپ بنے گی؟ یہ بالکل ایک ایسی پارلیمنٹ بنے گی جو کہ میرے نزدیک کوئی بہت زیادہ ایکٹیو فعال کام کی چیز نہیں ہوگی. وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی کیونکہ ہماری پوری قوم کا مزاج وہ بنا ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ کسی کو اکاؤنٹیبل کر سکے، پکڑ کے پوچھ سکے. وہ شکر خدا کا کہ وہ میڈیا تھوڑا اور کسی ایک پارٹی کو پورے ملک میں وہ پاپولرٹی حاصل نہیں ہے کیونکہ پورے ملک کا کوئی لیڈر بھی نہیں ہے اس وقت. بالکل ان کو پوری پاپولرٹی حاصل کسی کو بھی نہیں ہے. اور جب پوری پاپولرٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کسی ایک حصہ لے کے بیٹھا ہوگا. جیسے نیچے ساؤتھ میں پاکستان میں جی MQM حصہ لے کے بیٹھی ہوگی، اوپر نارتھ میں وہ ANP لے کے بیٹھی ہوگی، مڈل میں جی پنجاب لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے مطلب اس طرح ہر اپنے اپنی ایریا کے پالیٹکس جو ہے وہ ان کے پاس چمکی ہوئی ہے. مطلب 1.5 اینٹ کی مسجدیں. اب جب 5 ملا کھڑے ہو کے ایک جماعت کرائیں گے تو آپ بتائیے اس جماعت کا کیا حال ہوگا. تو بس ہمارے تو ابھی میں یہی گن رہا تھا کہ ہمارے ملک میں اس وقت 6 پارٹیاں ہیں.
صوبے 4 پارٹیاں 6. مطلب عجیب تماشا ہے کہ وہ کس طریقے پہ چلے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر یہ ہے تو غلط، اور آپ ہو سکتا ہے میری اس بات سے کوئی اتفاق نہ کریں تو مجھے اس سے کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ہماری پوری قوم کا مزاج جو ہے وہ یہ کوئی جس کو آپ ہم اور جمہوری نہیں ہے نہیں کہ یہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک قسم کا دماغ ہے نہیں. ان کے اوپر ایک ڈکٹیٹر، اب چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن وہ جس ڈائریکشن میں لے کے چلے گا اسی ڈائریکشن میں چلو قوم چلتی چلی جائے گی. اور آخر کو پھر چلو یہ ڈکٹیٹر خراب تھا، دوسرا ڈکٹیٹر لا کے بٹھاؤ. یہ جو ہے اب نہیں ہمارے یہاں یہ اچھالا انہوں نے کہ جی کرپشن. ابھی میں سن رہا تھا ہمارے آسٹریلیا کے ایک کوئی پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے جی کہ وہ کرپشن کے بھائی کرپشن میں تو کیا ہوا کہ وہ سب ان کے کورٹ سے بری ہو گئے. کورٹ سے کیوں بری ہو گئے؟ وہ بھائی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، رشوت دے کے چھوٹ گیا. تو کرپشن کا تو یہی حال ہے کہ جی اگر ہمارے منسٹر جو ہیں انہوں نے کورٹ کو جا کے دیکھا اور کورٹ کو ٹھیک ہے پیشیاں بھگتی ہیں، پیشیاں بھگت کے پھر ان کو بھگت گئے، مطلب رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا. سزا تو کسی کو نہیں ملی آج تک. تو سوری میں نے کہا سزا تو کسی کو نہیں ملی آج تک. سزا کیسے ملے گی؟ نظام میں نے بتا دیا آپ کو، ہمارا بہت اچھا نظام ہے. رشوت لے کے پکڑے جائے گا اور رشوت لے کے چھوٹ جائے گا. بہت شکریہ انور صاحب، ٹائم کی کمی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اس طرح فون کرنے کا بہت شکریہ. جی اللہ حافظ. سامعین ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کو بھی اگر ہم نے اپنے قیمتی آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے ویوز ہیں، وہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے دوسرے سننے والوں سے. ہمارا پروگرام اس وقت ساری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو سنا جاتا ہے، اور آسٹریلیا میں بھی اور سڈنی میں سب جگہ لائیو ٹاک بیک پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. 97470577 ہمارا نمبر ہے. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ اور آپ کو چیز سناؤں. جی ہیلو. السلام علیکم جی، ظفر اور جی ظفر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم، ویلکم بیک. اور میں تو اجاز صاحب کو بعد میں آپ کی رپورٹیں سن کے مبارکبادیں دے تھک گیا. جی شکریہ. بہت اچھی، اگر برا نہ مانیے گا، خرم کی نسبت آپ بہت اچھی آپ نے رپورٹیں کی ہے. وہ ظاہر ہے کہ میں اس اسٹیج سے نکلا ہوں نا، میں پہلے رپورٹر تھا تو رپورٹنگ کا کام تو آتا ہی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. جی بہت اچھا، یعنی آپ نے بڑا بیلنس کیا نا. یا میں سمجھتا تھا کہ یہاں آپ کے خیالات کچھ اینٹی نہیں. دیکھیں پتہ ہے میں کیونکہ دیکھیں یہاں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے اس پہ بات کروں. میں باقاعدہ صحافت کی ساری منزلیں 20-25 سال میں طے کر کے اس جگہ بیٹھا ہوں. تو میں جب رپورٹنگ کے رول میں ہوتا ہوں تو رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہوں، جب اینکر کے رول میں ہوتا ہوں تو اینکرنگ. اور وہ اس لیے ڈفرینٹ بھی لگ رہا ہوگا. اور لیکن میرا اب اگر ایک رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کو دیانتداری سے بتائے، اپنے اس کے اندر اوپینین نہ شامل کرے. وہ بھی یہی کہتا ہے. اچھا جی، میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا تھا. جی فرمائیے. میں نے حنیف مقدم صاحب کا بھی آواز سنی، میں سنا تھا. حاجی جمیل ہے ہمارے ایک جاننے والے، وہ دوست ہیں میرے، ان سے کا سنتا رہتا تھا. تو آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا بھٹو کے نام پہ ابھی بھی لوگ ووٹ دیں گے؟ جی. تو میرا اس میں ایک یہ ہے کہ آج کے حالات میں جب وہ خرم صاحب نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں وہ ایک اے این پی کے وزیر کوئی امیدوار پہ حملہ ہوا، یا جیسے اے این پی ایم کے اور پی پی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دوسروں کے لیے سافٹ کارنر ہے، جو کہ میرے خیال میں لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے تو اس کو بھی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہا. پر اے این پی کو بھی، اور یہ جیسے وہ جلسے نہیں کر سکتے، لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو میں اسی پہ اسی مینیز جو ہمارے ملک میں جو پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیے کھڑی ہے، جو کبھی کسی صورت میں کبھی چھوٹے ذبح کرتے ہیں انسانوں کو، کبھی مزاروں کو اڑاتے ہیں، آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اگر کوئی سمجھے تو کہ آج تو بھٹو کی فلسفی زیادہ سر چڑھ کے بولنی چاہیے کہ اس نے لبرل اور اسلامی، اس نے جمعے کی چھٹی بھی کی اور گھوڑ دوڑ پہ پابندی بھی لگائی، شرابوں پہ بھی لگائی اور اسلامی سربراہی کام اور بھی بہت سے کام کیے، قادیانیوں کو جو کہتے ہیں ہم
वो भी किया, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि जो उसने लिबरल सोच दी थी एक तरक्की पसंदाना कौम को, उसमें आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, लेकिन आज के दौर में ये तो इतना जरूरी हो गया है हमारी कौम के लिए। मैं प्रॉब्लम नंबर 1 पाकिस्तान का अगर किसी चीज को ईमानदारी से और दिल की गहराई से जफर साहब, वो टेररिज्म है और इसको खत्म होना चाहिए। और जो इस सोच को जिसने परवान चढ़ाया ज़ियाउल हक साहब और उनके हवारियों ने, कि ताकि वो भुट्टो का वो एक खत्म करने की कोशिश में, तो वो नहीं आज तक उसका। जफर साहब, आप जी एक सवाल में, ये ANP जो है ना, ये बड़ी बदकिस्मत पार्टी है, क्योंकि इस पे मार्शल लॉ वाले लोगों ने भी अपने सारे जुल्म ढाए हैं, लेकिन भुट्टो साहब के हुकूमत में भी हैदराबाद साजिश केस में वली खान साहब बंद थे और एक इंटरेस्ट वो याद है, लेकिन उस पे 500 गवाहान पेश होने थे उस मुकदमे में, और जब मेरे ख्याल में 25 के करीब थे वो, उस पे 4 साल लगे थे। बेशक मैं आज अब बांगे दोहल कहता हूं कि वो गलत इकदाम था, नहीं होना चाहिए था। मतलब हर वक्त एक खास किस्म का माइंड सेट होता है जो दूसरे को नहीं मानता, मतलब ये गलत बात है। लेकिन मैं मानता हूं, देखें बात ये थी असल में एजाज साहब, बात वही है कि मैं ये नहीं भुट्टो को फरिश्ता या एक महान नहीं समझता, वो भी इंसान था, लेकिन जो उसने दिशा दी इस मुल्क को, जो उसने डायरेक्शन दी, जो उसने सिमत बताई, वो आज उस पे चलते तो कहीं के कहीं पहुंच जाते, और ज़ियाउल हक ने उसको रिवर्स गियर लगाया। ये उस वक्त भुट्टो ने जो वली खान और कंपनी के, चले ये तो बाहर एक लंबी बहस है गलत था। जी हाँ, और उसकी वजह है कि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अफरियत, ये जो पाकिस्तान की किस्मत रखता है टेररिज्म की, और जो स्पेशल ख्यालात के लोग हम कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे ही मुसलमानों की जरूरत है, इसमें सुन्नी शिया और दूसरे जो छोटी कौमियतों के उनका कोई जगह नहीं है। तो मैं उस वक्त ये नहीं था, और भुट्टो ने वली खान को ही राइवल समझ लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि वो असल में राइवलरी थी। आज के अगर हालात होते तो मेरा ख्याल है कि भुट्टो और वली खान शाना बेशाना चलते। और अच्छा ये बताइए जफर साहब, ये तो एक लंबी बहस है, आप ये बताइए। हाँ, चले आप, इसमें मैं उसको भी सलाम करता हूँ कि वो भी इसके आगे नहीं झुका। चले ये तो एक लंबी बहस, हम इस पर आइंदा बात करेंगे। ये बताइए इलेक्शन में क्या आपको नजर आ रहा है, कौन पार्टी जीत रही है? इलेक्शन में वही मैं माजरत के साथ थोड़ा सा हनीफ मुकद्दम साहब से डिफर करूंगा। बात यह है कि मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी, और भी आप पाकिस्तान में थे तो जब मैं ये बात करता था, और भी पीपल्स पार्टी के दोस्त एजाज साहब को मेरा ये वो अलामा हम पंजाबी में कहते थे कि ये कैसे कह रहे हैं। मैं इस तरह कह रहा हूं कि देखें, अब मुकद्दम साहब ने एक बात की थी कि पाकिस्तानी अवाम कैश चाहते हैं। कैश मीन नकद हमें क्या मिला, रुपए की सूरत में सहूलतें, ये तमाम चीजें। लेकिन वो जो आलमी किसान बाजारी 2008 में शुरू हुई, एक नोट कीजिएगा, मेरी एक बात नोट कीजिएगा, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं कि जब आलमी किसान बाजारी 2008 में शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के वफाद ने $45 बिलियन का पैकेज दिया। अमेरिका में ओबामा ने $1.8 ट्रिलियन का पैकेज दिया। चाइना में $800 बिलियन का पैकेज दिया गया। ब्रिटेन में 65 बिलियन पाउंड्स बिग वन का पैकेज दिया गया। और इनकी मईशतें अभी भी, हमारे यहाँ तो पैकेज देने की जरूरत नहीं, उनके पास खुद पैकेज है। सेशन में को किसी कहाँ जा रही है। और हमारी ममलकत खुदादाद में मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कि वाकई हमारी ममलकत खुदादाद ही है कि वहाँ 4 पॉइंट या 3.5 या 5 पॉइंट इसके इर्द गिर्द अभी तक रहा है, इतने बुरे हालात के बावजूद भी। तो मैं बात वही है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मसाइल का हल फौरी ही मुझे दहलीज पर मिले। सर चले इसको बात को मुख्तसर करते हैं, टाइम भी कम है। ये बताइए कि आपके ख्याल में फिर कौन सी पार्टी 1, 2, 3 पे आ रही है? वही आ रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम उतनी सीटें पीपल्स पार्टी ले सकेगी। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि ज्यादा सीटें लेगी? वही बात तो खिचड़ी की, पिछले कॉलर ने खिचड़ी की बात की है। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मायूसी की बातें की है। मैं इतना मायूस नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपसे यही इमरान खान का जो एजेंडा है जी,
देखिए मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ये नहीं कि वो जरदारी को आड़े हाथ से लेता है, वो सबको आड़ो हाथ से लेता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पता नहीं कैसे है कि थोड़ा सा बिलीव बन रहा है कि वो आदमी, मैं अगर हम दूसरों को भी जैसे उसको छलनी से गुजारते हैं ना, अगर दूसरों को भी ऐसे ही गुजारे, नवाज शरीफ, जरदारी या दूसरी फजल रहमान या अल्ताफ हुसैन को, तो वो तो फिर सियासत में कभी मुझे ये लगता है कि आप, मुझे ये लगता है जी, अगर उसने क़यामत उठा दी, महशर बपा कर दिया जैसे भुट्टो ने किया था 70 में, तो आप यकीन जानिए मेरे हलके का जो, मैं उस वक्त वोटर था नहीं था, बहुत छोटा था 70 में, बहुत छोटा था, तो उस वक्त मेरे हलके का जो एमपीए था उसने अपने सिर्फ कागजात नामजदगी साइन किए थे, वो किसी गांव में भी नहीं गया था, किसी गांव में नहीं वोट मांगने गया, वो मलक था, हम मलक वो जो छोटी जात के नहीं होते उनको कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो ज्यादा सीटें लेगी? हाँ, अच्छा, तो अब नो लीग, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो लीग एजिंग अहेड फॉर द टाइम बीइंग, नो लीग का वो घोड़ों की दौड़े होती है ना, वो दो लेंथ का। तो आप जो है वो नवाज शरीफ पे पैसे लगा सकते हैं इस वक्त? मैं पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगाए, बेशक नहीं सियासी पैसे कह रहा हूँ मैं एक मुहावरा यूज कर रहा हूँ जो मैं समझता वही हूँ कि हंग पार्लियामेंट का देखता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है कि अगर इलेक्शन मुहिम में क्योंकि इनको नवाज शरीफ को और इमरान खान को तो फ्री हैंड है, कहीं भी जलसे कर सकते हैं, ये तो जामन मांगे है ना तालिबान ने, जी इनको तो कोई थ्रेट नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें ये भी एक बहुत बड़ा पीपुल्स पार्टी को ड्रॉबैक है कि हमें जलसे, हमें लोगों से कंटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा, हमें जलसे ही नहीं करने दिए जाएंगे और हमें कंटेक्ट ही नहीं करने दिया जाएगा, तो जो थोड़ी बहुत हमारी कारकर्दगी जो मेरे जहन में बहुत बड़ी है, जो आईनी तरामीम अदारे बनाए हैं, और ये मैं आपको फिगर दूं कि बिजली के बिल ने कैसे किए थे और ये मईशत के कैसे, ये मेरे पास हैं, लेकिन वो अभी टाइम नहीं है, थोड़ा है, कभी आप वो कह रहे हैं। चले बस फिर इंशाल्लाह टाइम थोड़ा, वाकई और भी कॉलें आ रही है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। तो फाइनल ये है जी कि जो नवाज शरीफ आगे जा रहा है और फॉलोड बाय इमरान इन पंजाब, आई एम टॉकिंग अबाउट इन पंजाब, और नेशनल लेवल पे नवाज शरीफ थोड़ा सा इमरान से ज्यादा आगे है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त थर्ड स्पेस पे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सामीन, क्यों ना हम थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और हम चलते हैं एक खूबसूरत सी गजल की तरफ, जो कि पंकज उदास की आवाज में है और हिंदुस्तान के और बड़े सगीर के बहुत ही मशहूर गजल के गायक हैं। तो आइए सुनते हैं यहाँ हर शख्स।
बच्चा मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर पल हर शख्स हादसा होने से डरता है। और अगर ये मैं शेर जो है वो कराची के हालात पर के मंजर में देखूं तो मुझे ये सच्चा नजर आता है। कराची में बदकिस्मती से ऐसा ही हाल है। और सामईन, मैंने तकरीबन 10 दिन गुजारे और मुख्तलिफ लोगों से मिला, और जहाँ जहाँ भी मिला मेरे मिलने का मकसद मुलाकातों के अलावा ये भी था कि हालात का जायजा लिया जाए। और फिर जब मैं वापस आ रहा था तो 14 घंटे की मेरी फ्लाइट थी दुबई से, तो मैं बड़े शशोपंज में मुब्तला था। और फिर मैंने कलम उठाया तो लिखता चला गया, और वो जो मैंने देखा और जो दिमाग ने और दिल ने जो कहा वो एक अक्कासी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। और वो हमारे आज कॉलर्स आ रहे थे तो उसमें हम लग गए। तो मैं बगैर रिवर्स जाया करे आपकी खिदमत में वो एहसास जो मैंने कराची में देखा, वो जो नजर ने देखा, वो मैं कुछ आपको तस्वीर उसकी पेश करता हूं। और जो एक सच्ची और एक आवाज है और हकीकत से बहुत करीब तर है। ये जो कभी मिनी लंदन कहलाता था, इल्म और अदब जिसकी पहचान थी, जिसके कहवा खानों में शेर और अदब की महफिलें सजती थीं, फन और फनकार जहां की मिराज थे, हाय इस शहर को किसकी नजर लग गई है। मैं मुख्तसर से हालिया दौरे के दौरान जब शहर कराची की शाहराहों से गुजरा तो दिल खून के आंसू रो रहा था। क्या ये वही शहर है जहां मैं रात के पिछले पहर बिला किसी खौफ व खतर के महज रात की चांदनी से लुत्फ अंदोज होने के लिए लंबी सैर पर निकल जाता था। साहिल समंदर पर बैठकर अपने दोस्त अहबाब के साथ घंटों सियासी, अदबी, समाजी और मुस्तकबिल के बारे में बातें करता था। आज कराची में सोग और वहशत का आलम है। हर आदमी इस खौफ में मुब्तला है कि ना जाने कब किस गुजरगाह पर मौत से आमना सामना हो जाए। कराची को पाकिस्तान की शह रग कहा जाता है। हर लम्हे बढ़ती हुई आबादी के इस शहर के तूल और अर्ज में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक इलाका दूसरे इलाके से इतना अलग थलग नजर आता है जैसे किसी दूसरे सूबे या देश में आ गए हों। लोगों का पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, जबान और सियासी वाबस्तगियां एक शहर में रहते हुए भी कितनी मुख्तलिफ हो गई हैं। कराची शहर अब कई नस्लों, फिरकों, जबानों और कबीलों में बटा हुआ ऐसा इलाका नजर आता है जहां किसी को किसी की परवाह नहीं। हाँ, अगर परवाह है तो अपनी जान बचाने की। न जाने कब और कैसे मौत आ जाए, हर एक को ऐसा धड़का सा लगा रहता है। फिर भी लोग जिंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ हैं। अमीर और गरीब के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। जहां चौराहों और बाजारों में भीख मांगने वाले सफेद पोश वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में लोगों का हुजूम नजर आता है। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि कराची के पान खाए अरसा गुजर गया। खैर, पान के केबिन पर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक बुर्का पोश खातून जिसके साथ कोई 7 या 8 साल बच्ची थी मेरे पास आई और कहने लगी
کہ بھیا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، آپ ہمیں تھوڑا سا دودھ اور ناشتے کے لیے ڈبل روٹی وغیرہ دلا دیں، بچے صبح اسکول جانے سے پہلے ناشتہ کر لیں گے۔ میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، یہ خاتون سچی تھی یا جھوٹی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میرے لیے حیرانگی کا مقام یہ تھا کہ یہ ہے شہر کراچی، جسے مراعات کا شہر کہا جاتا تھا۔ ایک طرف تو لوگ جگہ جگہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف شہر میں جگہ جگہ خفیہ شراب کی دکانیں بام عروج پر ہیں، جو غیر مسلم کے نام پر لائسنس سے مسلمانوں کو شراب بیچنے میں مگن ہیں۔ ایک طرف تو اسکولوں اور طلباء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب طلباء اور اساتذہ میں لحاظ، تہذیب، تربیت اور نظم و ضبط کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ بازاروں اور عوامی مقامات پر جہاں پردہ دار خواتین کی تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے، وہیں فحاشی اور مغربی طرز کے روابط بھی عام نظر آتے ہیں۔ آئے دن ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کے واقعات اب لوگوں کی زندگی کا معمول بن گئے ہیں۔ ایک دو لوگوں کی اموات کے واقعات کا تو لوگ اب ذکر بھی نہیں کرتے۔ اگر ایک شاہراہ پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ گیا تو لوگ اس شاہراہ سے راستہ تبدیل کر کے دوسری سڑک پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آئے دن اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے ننھے منھے بچے گھروں پر یا تو کارٹون دیکھ کر اپنا وقت گزارتے ہیں، یا پھر جرم بولتا ہے یا سر عام جیسے جرائم پر مبنی سلسلے وار ٹیلی ویژن شوز دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر باہر سے کوئی دھماکے کی آواز سنائی دے تو یہ بچے اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ دھماکے کی آواز سے بتا دیتے ہیں کہ یہ شادیانوں کے پٹاخے ہیں یا پھر گولیاں چلنے یا بم پھٹنے کی گرج۔ پولیس ہو یا رینجرز یا کسی سیاسی پارٹی کے کارکن، سب ایک کھیل کے کردار نظر آتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے چہروں پر مایوسی آنے والے مزید طوفان کا پیش خیمہ نظر آتی ہے۔ عام آدمی کے لیے نہ کوئی رہبر ہے اور نہ کوئی منزل۔ عام شہری کو نہ تو انتخاب میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس میں کہ کون سی سیاسی جماعت شہر کراچی کا کنٹرول سنبھالتی ہے۔ ایک طرف تو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربے کار پروفیشنلز اور کامیاب کاروباری حضرات کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب کس گینگسٹر کی طرف سے کوئی پرچی کے ذریعے ڈیمانڈ آ جائے، یا پھر کسی شاہراہ پر سفر کرتے وقت کوئی ٹارگٹ کلر گولی کا نشانہ بنا دے، تو دوسری جانب بے روزگار اور مزدور طبقہ اپنے بال بچوں کو پالنے سے قاصر ہے اور جیسے تیسے اس آس پر وقت گزار رہا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے۔ ہفتے میں کئی دن پیٹرول، گیس اور سی این جی کے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ جب سی این جی یا پیٹرول کی ناغہ ہوتی ہے تو ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیور منہ مانگے دام مانگتے ہیں۔ ایک دن سی این جی بند تھی، مجھے گلشن اقبال سے ڈیفرنس ٹیکسی میں جانا پڑ گیا، جس کا معمول کا کرایہ زیادہ سے زیادہ 200 روپے ہے، مگر ٹیکسی ڈرائیور منت سماجت کر کے 500 روپے کرائے پر جانے کو تیار ہوا۔ میں راستے پر یہ سوچتا رہا کہ میں نے تو 500 روپے ادا کر دیے، کیا ہوگا ان لوگوں کا، کیا ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جو یہاں اس بے روزگاری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور سے باتوں کے دوران پتا چلا کہ وہ ایک دن قبل ہی کسی بلوچستان کی سیاسی شخصیت کو کراچی سے بلوچستان لے کر گیا تھا تاکہ وہ اپنے انتخاب میں کھڑے ہونے کے لیے کاغذات جمع کرا سکے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے 5 دن جو بلوچستان میں گزارے وہ اس کی زندگی کے خطرناک ترین شب و روز تھے۔ سیاسی شخصیت نے اس کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بلوچستان میں کسی سے بات نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی بلوچی یا سندھی کے علاوہ کوئی اور زبان بولتا ہوا پایا گیا تو اسے گولی مار دیتے ہیں۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی دشمن ملک کے علاقے میں قید ہے جہاں سے اب جان بچا کر نکلنا مشکل ہے۔ ڈرائیور نے زیادہ وقت
اس سیاسی شخصیت کے ایک مکان یا پھر کار میں ہی وقت گزارا، اور جب اللہ اللہ کر کے واپسی کا سفر شروع ہوا اور جیسے ہی کراچی کی سرحد نظر آئی تو اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ یہ وہی بلوچستان کے لوگ ہیں جو ایک وقت میں گھومنے پھرنے کراچی آیا کرتے تھے اور کراچی کے باشندوں سے بڑی تمیز اور عزت سے پیش آتے تھے۔ میں نے جس جگہ قیام کیا وہ 6 مالے پر ایک فلیٹ تھا جہاں سے مجھے کراچی کے مختلف علاقے نظر آ سکتے تھے۔ فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے ایک شادی ہال تھا۔ رات کا اگلا پہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ شادی ہال کے باہر لوگ دولہا کی گاڑی کے آگے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ پھر آتش اور پٹاخے بازی شروع ہو گئی۔ سڑک کی دونوں جانب ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں تھی اور آتش بازی اور پٹاخوں کے شور و غل سے لا تعلق تھی۔ یکایک دور ایک اور علاقے پر چھائے اندھیرے میں آسمان کی طرف چنگاریاں اٹھتی ہوئی نظر آئیں اور ساتھ ہی گن مشین کی گولیوں جیسی آوازیں سنائی دیں۔ صاحب خانہ سے پوچھا تو انہوں نے حیران ہوئے بغیر اعتماد سے کہا، یہ کراچی ایسٹ کا علاقہ ہے جہاں رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے، اور جواب میں لوگ فائرنگ کر کے رینجرز کو علاقے سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لگتا یوں تھا جیسے صاحب خانہ کو سب معلوم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، مگر میں ایک ہی شہر کے 2 علاقوں میں یہ 2 منفرد منظر، فلیٹ کی 6ٹھی منزل سے جہاں ایک طرف شادی نظر آ رہی تھی اور شادی کی خوشیاں، اور کچھ کلومیٹر دور جنگ کا سما دیکھ کر کراچی کے باشندوں کی عقل اور عمل پر حیران تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی ٹریفک حادثے میں بھی کوئی شخص کسی گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہو جائے یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام ہو جو شہر کراچی یا صوبے یا ملک و قوم کے لیے سود مند نہ ہو تو سارا کراچی ایک جان 2 قالب کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے سیاسی وابستگی کسی سیاسی پارٹی سے کیوں نہ ہو۔ لوگ عوامی اور شہری مفاد کے لیے یکجا ہو کر احتجاج کرتے تھے۔ کراچی سیاسی تحریکوں کا گہوارہ کہلاتا تھا، محور کہلاتا تھا، پھر آج کراچی دہشت گردی کا گہوارہ کیسے بن گیا؟ ہائے اس شہر کے لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ کیسا سما ہے کہ ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہے، کوئی شادی رچا رہا ہے تو کوئی موت اور زندگی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ بہرحال میرے پاس کوئی حتمی جواب ان باتوں کا نہ تھا، مگر جن لوگوں کے پاس میں قیام کر رہا تھا ان لوگوں کو میری پریشان کن سوچ سے کوئی غرض نہیں تھی اور نہ کوئی لینا دینا تھا۔ وہ تو بس میرے قیام کی خوشی میں اور میری میزبانی میں مگن تھے، بس ہاں، مگر ان لوگوں کے پاس میرے لیے جو مشترکہ سوال تھا وہ یہ کہ کسی طرح سے وہ یا ان کے بچے بھی پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں اور کیا وہ آسٹریلیا میں سیٹ ہو سکتے ہیں۔ بس میں زندگی اس کے نہ کہوں موت پر اس کا، نہ بس میں زندگی اس کے نہ کہوں موت پر اس کا، نہ بس میں نقابات پر اس کا، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے۔ کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، یہاں ہر شخص
पल हादसा होने से डरे। यहाँ हर पल हर शख्स हादसा होने से डरता है। पंकज उदास की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल आपने सुनी। सामाइन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वॉइस ऑफ ट्रिब्यून का प्रोग्राम साज और आवाज FM 98.5 से आप सुन रहे हैं, जो हर इतवार की रात को 10 बजे से 12 बजे तक पेश किया जाता है आपकी खिदमत में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी मौजू पे हमसे आप बात कर सकते हैं, और कोई आपको ऐलान हो, कम्युनिटी ऐलान हो, तो इसमें आप हमें बता सकते हैं, हम अनाउंस कर सकते हैं। आइए एक बड़ी खूबसूरत सी कव्वाली सुनते हैं। हसद के आज उसके सर के चेहरे कैसे भीगे कि तेरी सल्तनत पे तख्त का वो जो नशी है। पुरनूर ये पुरताप हो तेरी जीत की रफ्तार से हर हार आए सारे। तेरी किस्मत खुद तेरे हाथों खिलौना बन गई। जर हुआ दुश्मन जहाँ शमशीर तेरी तन गई। तू वही है, तू मेहरबान वॉइस ऑफ ट्रिब्यून का प्रोग्राम साज और आवाज जारी है। सामईन, उम्मीद है आपको
ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا. اور اگر پسند آ رہا ہے تو ہمیں آپ ضرور ہماری فیس بک پر آپ میسج دیجیے, وائس آف ٹریبیون ٹائپ کیجیے فیس بک پہ, یا ٹریبیون انٹرنیشنل, اور آپ فیس بک پیج آپ کو ملے گا, یا سید عتیق الحسن آپ, یا ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں. ٹریبیون انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ٹریبیون انٹرنیشنل آسٹریلیا آپ ٹائپ کیجیے کسی بھی سرچ انجن پر, گوگل پر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس مل جائے گا, وہاں سے آپ ہمارا ای میل ایڈریس لے سکتے ہیں, editor@tribune-intl.com, اور آپ ہمیں کوئی بھی میسج دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ای میل آئی تھی, انہوں نے ایک فرمائش کی تھی ایک کامیڈی سانگ کی, لارنس اسماعیل صاحب, تو ہم وہ ضرور پیش کریں گے کیونکہ ٹائم کی کمی تھی, لیکن ہم جاتے جاتے وہ آپ کو ضرور پیش کریں گے, آپ تیار رہیے گا. Chandrat Eid Festival 2013 is celebrating 15 years by bringing mega festivities in Sydney on 7th of August at Sydney Olympic Park and on 10th of August at Sandown Park, Melbourne. There will be variety of stalls, children rides, instant prizes and complete family entertainment for all. For stall bookings, sponsorships and more information, visit our website www.cref.com.au or contact Sayyid Atiqul Hassan on 0412 881 597. سامعین, پاکستان میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس پہ میڈیا جو ہے بڑے اچھے کامک پروگرام پیش کرتا ہے, جو کہ جس کو بڑے فراغ دل سے ہمارے سیاستدان جو ہیں, یہ اچھی بات ہے, اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کوئی اپنی برہمی کا اظہار نہیں کرتے, بلکہ اس کو مذاق جو ہے وہ مذاق کی طرح لیتے ہیں. تو آپ بھی اس کو مذاق یا کامیڈی ہی لیجئے, اور آئیے یہ سنتے ہیں ہمارے کالر کی فرمائش. زرداری بھی لے لو, نواز بھی لے لو, بھلے چھین لو ہم سے یوسف کی لانی, مگر ہم کو لوٹا دو قیمت پرانی, وہ آٹا وہ چینی وہ بجلی وہ پانی. خریداری بھی لے لو, نواز بھی لے لو, بھلے چھین لو ہم سے یوسف کی لانی, مگر ہم کو لوٹا دو قیمت پرانی, وہ آٹا وہ چینی وہ بجلی وہ پانی, وہ آٹا وہ چینی وہ بجلی وہ پانی. وہ وعدوں کے چنگل, وہ ناروں کا گھیرا, میرے دل سن یار تو ہے اندھیرا, نصیحت میں لکھا ہے تو بادشاہ ہے, ہمارے لیے بھی کیا کچھ کہا ہے. تجھے مل گئی راحت جاودانی, ہمارے لیے ہے نہ روٹی نہ پانی. جمہوری حکومت کی ہے یہ نشانی, نہ آٹا نہ چینی نہ بجلی نہ پانی. معطر بنا واسطہ زندگی کا, ملتا نہیں نقش پا روشنی کا. مسرات کے جگنوں کہاں کھو گئے ہیں, امیدوں کے مہتاب بھی سو گئے ہیں. دکھوں کی ہے بس ایک لمبی کہانی, نہ آٹا نہ چینی نہ بجلی نہ پانی. نہیں چاہیے ہم کو یوسف کی لانی, نہیں چاہیے
سامعین یہ لارنس اسماعیل صاحب کی فرمائش تھی, انہوں نے ہمیں ای میل کی تھی. آپ بھی اس طرح ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں ویک کے دوران. اگر آپ کو کوئی فرمائش اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم جی تھینک یو. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بس آپ کے پروگرام کا ایک بہت زیادہ شوق سے سننے والا ہوں, تو نام کیا بتاؤں, بہت محبت سے سننا. اچھا جی بہت شکریہ. جی جی بہت محبت سے. بس آج وہ ایک کالر تھے ظفر صاحب, وہ صحیح گفتگو کر رہے تھے, ان کی شان میں ایک شعر کہا ہے, اگر وہ سن رہے ہوں تو وہ بھی آپ کو کال کر دے کہ انہوں نے سن دیا ہے. ایک شعر کہنا چاہ رہا ہوں بس. فرمائیے. سن دی ہے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے ظفر, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. جی میرا خیال ہے کہ پی پی جو ہے وہ سنگل میجورٹی سے جیتے گی. اچھا. اور نواز شریف صاحب سیکنڈ آئیں گے, اور عمران خان صاحب ہو سکتا ہے 2-4 سیٹیں ہیں سنگل ڈیجٹ تک لے جائیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ بھی سرحد کے اندر جہاں پہ کسی اور پارٹی کو کسی قسم جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کس وجہ سے اچھا نہیں پتا وہ کہاں سے پی ٹی آئی کو آگے کر رہے ہیں, پی ایم کو تھرو کر رہے ہیں. چلیں بہرحال وہ ان کی اپنی اوپینین تھا, آپ کا اپنا ہے. دیکھیں 11 تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ شعر سنا دیا ہوں گے. بہت شکریہ. بات مخالف سے نہ گھبرا ہے ظفر, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عاطف صاحب. بہت چلے جاتے ہیں جانے والے کبھی کبھی یہاں اپنے پیار سے لوگوں کے دلوں میں یادگار بن جاتے ہیں. آتے ہیں چلے جاتے ہیں کبھی کبھی یہاں اپنے پیار سے لوگوں کے دلوں میں یادگار بن جاتے ہیں. آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں. اداس ہونا نہ یہاں سکھونا نہ یہاں نہ دامن بھگونا کبھی. پانا ہے کبھی کچھ پانا ہے کبھی کچھ کھونا ہے, یہاں جو ہونا ہے ہوگا وہی. یہی زندگی ہے یہاں جیے وہی لوگ جو سارے غم بھلا کے آنسوؤں میں مسکراتے ہیں. آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں. ہمیں تو چلنا ہے اکیلے چلنا ہے, کوئی بھی ہو یا نہ ہو ہم سفر. راہ میں رکے یا ہم چلے چلے یا ہم رکے, کہیں بھی رکتا نہیں یہ سفر. آنا جانا
ठिकाना लगा रहे जीवन की राहों में, राहें वही रहती है, राही बदल जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लोग आते हैं और जाते हैं अपना अपना, बकौल शेक्सपियर के कि ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ पर लोग आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और आगे चले जाते हैं। और जाहिर है कि हमें भी एक दिन जाना है, लेकिन फिलहाल तो हमें इस प्रोग्राम से इजाजत लेनी है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें आप जरूर मैसेज करें, हमें फेसबुक पे आप साइन इन करें। अतीकुल हसन को इजाजत चाहता हूँ, अतीकुल हसन को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में फिर शामिल होंगे। सुरैया हसन की तरफ से अल्लाह हाफिज। एजाज को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और जाते जाते ये नगमा आपकी नजर। Whether it's news, business,